नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिल नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफ़िर रहीम अम्मा बअद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम साथ अल्लाह ताला का बेपनाह लुत्फ़ व करम और उसका एहसान अज़ीम है कि जिसकी तौफ़ीक से हम उसके ज़िक्र के लिए उसके घर में जमा हैं। आज हम अल्लाह की तौफ़ीक से सूरह तौबा की आयत नंबर 104 से अपने सबक का आगाज़ करेंगे। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, अलम यअलमू अन्नल्लाह हुवा यक़बलु तौबता अन इबादिही व यअख़ुज़ु सदक़ाति व अन्नल्लाह हुवत तव्वाबुर रहीम। और क्या वो नहीं जानते कि बेशक अल्लाह ही तो अपने बंदों से तौबा कबूल फरमाता है और सदक़ात वसूल फरमाता है, और ये कि अल्लाह ही बड़ा तौबा कबूल फरमाने वाला और नहायत मेहरबान है। गुज़श्ता नशीस में जो हमने गुफ्तगू जिस पर ख़त्म की थी अपनी, वो आया मुबारक 103, इसमें अल्लाह करीम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाया, क्या मेरे हबीब ये जो लोग आपके पास सदक़ात लेकर आए हैं, जिनकी रब करीम ने तौबा कबूल की, वो जो ग़ज़वा तबूक में जो साथ सहाबा नहीं गए थे, तो आप उनसे उनके सदक़ात को कबूल कर लीजिए, और फिर ये कि इस कबूली के बायस उनके गुनाहों जो उन्होंने किया उससे पाक फरमा दें, इनको ततहीर कर दें इनकी, और फिर ये उनको बरकत भी अता फरमाए और उनके लिए दुआ भी करें। बेशक आपकी दुआ जो है उनके लिए बायस तस्कीन हो। तो अब इस आयत मुबारक में अल्लाह करीम ये फरमा रहा है, वहाँ भी अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह तौबा कबूल फरमाएगा उनकी जो गुनाहों का उन्होंने इतराफ़ किया। इस आयत मुबारक में अल्लाह ने फरमाया कि क्या वो ये नहीं जानते कि अल्लाह ही तो है जो तौबा करने वालों की तौबा कबूल फरमाता है। और दूसरी जो ख़बर यहाँ रब करीम ने दी वो ये दी कि सदक़ात भी अल्लाह ही वसूल करता है। पिछली आयत मुबारक में अल्लाह ने फरमाया, अपने हबीब से कहा कि आप सदक़ात वसूल कर लें, इनसे कबूल कर लें, और यहाँ ये फरमा रहा है रब करीम के सदक़ात तो अल्लाह ही वसूल करता है। तो ज़ाहरी तौर पर तो यहाँ तारुज़ नज़र आ रहा है कि वहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसूल कर रहे हैं, मगर अल्लाह कह रहा है कि वो वसूल मैं ही करता हूँ। तो ये ऐसे ही है कि जैसे अल्लाह करीम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा को अपनी रज़ा कहा। कुरान करीम में कई मुकामात पर अल्लाह करीम ने यह फरमाया कि ये लोग मेरे महबूब को तंग करते हैं, वो मुझे तंग करते हैं, इज़ा पहुँचाते हैं, वो मुझे इज़ा पहुँचाते हैं। जिन्होंने मेरे महबूब के हाथ पर बैत की, उन्होंने मेरे हाथ पर बैत की। तो इसी तरह का मामला है कि जैसे ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर अमल को रब करीम अपनी ज़ात के साथ मंसूब करता है। इसीलिए सदक़ात वसूल करना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसको भी रब करीम कह रहा है कि मैं ख़ुद वसूल करता हूँ। और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, क्या फरमाते हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि रब करीम का जो वसूल करना है कि जो शख्स भी, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो शख्स भी किसी पाक चीज़ का सदका करता है और अल्लाह पाक चीज़ के सिवा किसी चीज़ को कबूल नहीं करता, तो पहली बात इसी हदीस मुबारक में ये समझ आई कि हराम की कमाई हुए माल में से आप जितना भी दें अल्लाह के रास्ते में वो कबूल, वो महज धोखा है। दुनिया को दिखाने के लिए तो हो सकता है जी, आप हज़ारों करोड़ों अरबों खर्च कर दें दुनिया को दिखाने के लिए, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह खबर दी क्या कि अल्लाह सिर्फ पाक माल को कबूल करता, नापाक माल को कबूल नहीं करता। और फिर फरमाया तो वो जो रहमान है वो अपने हाथ से वसूल करता है, अपने दस्ते कुदरत से वसूल करता है। अब इस तारण ये बात की जाती है कि रब करीम अपने हाथ से वसूल करता है, हालांकि वो जिस्म से पाक है। ये समझाने के लिए है कि वो खुद कबूल उसको वसूल करता है अपने हाथ से, हाँ वो खजूर एक खजूर ही क्यों ना हो। फिर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि वो एक खजूर भी अगर किसी ने अल्लाह के रास्ते में सदका किया तो वो खजूर बढ़ते 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 अल्लाह के हाथ में बढ़ती रहती है,
حتیٰ کہ وہ پہاڑ جتنی بن جاتی ہے. یعنی کہ ایک کھجور جو اللہ کی راہ میں آپ نے صدقہ کیا جس کو اللہ کریم نے قبول کر لیا، شرط یہ ہے کہ رب کریم اس کو قبول کر لے، اور قبول کرنے کی شرط رب کریم نے یہ رکھی کہ وہ پاک ہو مال جس میں سے آپ صدقہ کر رہے ہیں. تو پھر یہ گارنٹی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے مل گئی کہ اگر پاک مال میں سے آپ ایک کھجور صدقہ کرتے ہیں تو اللہ اس کو اپنے ہاتھ سے وصول کرتا ہے، اور پھر وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. وہ صدقہ جو ہے، ایک کھجور جو ہے وہ ایک پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے. جیسا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے کو یا اپنے بچڑے کو بڑھاتا رہتا ہے، یعنی کہ جیسے چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بڑھتا رہتا ہے نا، اس کو پالتے رہتے ہیں. تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رب جو ہے وہ اتنا رحیم ہے، اتنا سخی ہے، اتنا غنی ہے، اتنا لاجپال ہے کہ وہ جو تم صدقہ دیتے ہو وہ اس کو بڑھاتا رہتا ہے، اور یہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا. یعنی کہ کہیں پر یہاں یہ نہیں کہا کہ اس قدر بڑھ کر وہ ختم ہو جاتا ہے. تمثیل کے طور پر بیان فرمایا کہ وہ پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے. اب پہاڑ کی بھی حیت یہاں نہیں بتائے گی کون سا پہاڑ، جی K2 ہے کہ ماؤنٹ ایوریسٹ ہے. بس یہ ایک مثال بڑھائی کہ وہ جو صدقہ تم نے اللہ کے راستے میں دیا نیک پاک مال میں سے، وہ اللہ کے ہاں بڑھتا چلا جاتا ہے. اور پھر اسی طرح دوسری بات میں بھی یہی پہاڑ کا اللہ کریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، اور یہ اس کی اللہ کریم قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا نا کہ اللہ کریم جو ہے وہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. یہ قرآن کریم کی نص سے بھی ثابت ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 276 میں رب کریم یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ کریم جو ہے وہ سود کو گھٹاتا ہے، ختم کرتا ہے، مٹاتا ہے، اور صدقات کو بڑھاتا ہے. تو یہ نص قرآنی سے بھی یہ بات ثابت ہے جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ وہ جو صدقہ تو نے دیا وہ بڑھتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ پہاڑ تک پہنچ جاتا ہے. پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا کہ کون سا صدقہ افضل ہے، سب سے افضل صدقہ کون ہے، تو آپ نے فرمایا تنگ دستی کی کمائی. اللہ اکبر. تنگ دستی کی کمائی یعنی کہ ایک تو ہے کہ انسان کے پاس فراخی ہو مال کی، بہت مال ہے تو وہ انسان سخاوت کر رہا ہے، یہ نہیں بتایا. افضل اس کو نہیں کہا. بھائی مال ہے تو آپ خرچ کر رہے ہیں، بھلے یہ بھی فضیلت ہے، مگر افضل تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنگ دستی ہو تو پھر اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے. جیسے اللہ نے فرمایا تھا کہ میرے وہ بندے ہیں جو تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور فراخی میں بھی خرچ کرتے ہیں. تو خرچ کرنے کا جو سلسلہ ہے، جو انسان کا معاملہ ہے نا، وہ اس سے نہیں جوڑا رب کریم نے کہ تیرے پاس مال بہت زیادہ ہے یا بہت تھوڑا. جیسا میں نے پہلے بھی آپ سے شاید عرض کیا تھا کہ جو خرچ کرنا ہے اس کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے، اور سخاوت دل کی ہوتی ہے، انسان کے ظاہر کی سخاوت نہیں ہوتی. دل سخی اگر ہو تو پھر انسان کے پاس اگر ایک کھجور کا ٹکڑا بھی ہو تو وہ بھی اللہ کی راہ میں وہ سخاوت کر دیتا ہے. بھائی کھانا ہے، کھانا کھانے کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ سخاوت جو ہے، اب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے بڑھ کر اور اہل بیت کے خاندان سے بڑھ کر کون سخی ہو سکتا ہے؟ وہ تو گھرانے سخیوں کا تھا کہ آپ نے روزے رکھے نفلی، کو منت مانی تھی وہ پوری ہوئی نظر تو روزہ رکھ لیا. جب روزہ افطار کرنے کا وقت آیا تو باہر ایک سائل آ گیا، اس نے آ کر سوال کیا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا چاہیے. تو انہوں نے پکڑ کر وہ جو کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے وہ سارا کھانا اس سائل کو دے دیا اور خود پانی سے روزہ افطار کر لیا. ایک دن بھی ایسا ہوا. دوسرے دن روزہ رکھا، پھر ایک سائل آ گیا، پھر اس نے آ کر سوال کیا. آپ نے پھر وہ سارا مال اٹھا کر جو کھانا پکا ہوا تھا اس کو دے دیا اور پھر خود پانی سے روزہ جو افطار کر لیا. تیسرے دن بھی یہی معاملہ ہوا. تیسرے دن بھی آپ نے وہ سائل کو عطا کر دیا اور خود پانی سے روزہ. یہ ہے ایمان کہ جو کچھ ہے نا، جو بھی ہے اس کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا. تو سخاوت کا تعلق جو ہے انسان کے، میاں محمد صاحب فرماتے ہیں نا کھڑی شریف والے کہ مالاں والے سخی نہ ہوندے تے سخیاں مال نہ ہوندا. یعنی کہ یہ شرط نہیں ہے کہ مال ہو تو پھر ہی انسان سخی ہوتا ہے. مالاں والے سخی نہ ہوندے تے سخیاں مال نہ ہوندا، ایتھے اوتھے دوئی جہانی سخی کنگال نہ ہوندا. جو سخی ہے نا وہ اس کا دامن یہاں بھی بھرا رہے گا اور وہاں بھی اس کا دامن کبھی خالی نہیں ہوگا. تو یہ سخاوت جو ہے نا، یہ اس قدر رب کریم نے، کیونکہ رب کریم کا خود نام بھی سخی ہے، وہ خود سخی غنی ہے نا،
وہ خود سخی ہے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی رب کریم نے سخی بنایا، اور آپ کا جود و سخا جو ہے اس کی بھی کوئی مثال دنیا میں ملتی۔ آپ کے پاس 70-80 ہزار بھی اگر درہم دینار آئے تو آپ اس وقت تک مسجد نبوی میں سے گھر تشریف نہ لے کر جاتے جب تک سارا اس کو تقسیم نہ کر دیتے، اور آپ کا یہ معمول تھا جب بھی کبھی مال آتا تو آپ حضرت بلال حبشی کو، حضرت انس بن مالک کو، یا جو بھی آپ کے پاس غلام ہوتا اس کو کہتے جاؤ مدینہ کی گلیوں میں جا کر صدا دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال آیا ہے، جس کی ضرورت ہے آ کر لے جائے، اور آپ ہر ایک کو عطا کرتے۔ بلکہ ایک واقعہ اور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مال عطا کر رہے تھے، لوگوں کو تقسیم کر رہے تھے، آپ نے تقسیم کر دیا، تو بعد میں ایک شخص آ گیا، وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیر میں خبر پہنچی تو میں آیا ہوں، مجھے بھی دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یار میں تو اب تقسیم کر چکا، اب تو وہ مال ختم ہو گیا۔ تو پھر وہ گھرانہ سخی تھا، اور آپ جیسا سخی کائنات میں اللہ کے سوا کوئی اور ہے ہی نہیں تھا۔ تو آپ نے فرمایا اچھا ایسا کرو، بازار میں جاؤ، جو چیز تجھے چاہیے نا، جو ریکوائر ہے، دکاندار سے جا کر میرے نام پر ادھار لے لو، جب مال آئے گا میں عطا کر دوں گا۔ یہ ہے سخا۔ ایک تو ہے کہ جو ہے وہ لٹا دیا، نہیں ہے تو ادھار لے کر اس کو کہ خالی کوئی نہ جائے۔ تو یہ سخا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کردار سے دکھائی، اور اہل بیت نے اپنے کردار سے دکھائی۔ اسی طرح صحابہ کرام کا معاملہ تھا، جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا وقت آتا تھا وہ یہ نہیں دیکھتے تھے تھوڑا ہے زیادہ ہے، جو کچھ بن پڑتا وہ اللہ کی راہ میں لٹا دیتے۔ تو لہٰذا یہ جو ہے، کیوں کہ جب انسان کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ جس کو میں دے رہا ہوں وہ ہے جو مجھ کو دینے والا ہے۔ اب یہ تصور کریں نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک میں، حدیث قدسی بھی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب کوئی تیرے در پہ لینے والا آتا ہے نا، تو وہ شخص نہیں آتا، میں تیرے پاس سوال کرنے کے لیے آتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ وہ ظاہری طور پر تو آپ کے سامنے ایک انسان کھڑا ہے جو آپ سے دستے سوال کر رہا ہے کہ مجھے ضرورت ہے، مجھے چاہیے۔ اللہ کہتا ہے یہ بندہ نہیں ہے جو تیرے در پہ آیا، میں آیا ہوں تیرے در پر مانگنے کے لیے۔ تو اگر انسان کو اس بات کی سمجھ آ جائے کہ جب میں دے رہا ہوں وہ مجھ سے میرا رب وصول کر، یہ معنی ہے اس کا کہ رب وصول کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں تیرے پاس آتا ہوں۔ اور ایک اور حدیث مبارک ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن رب کے کریم کا مکالمہ ہوگا۔ ایک بندے سے اللہ کریم فرمایا تھا کہ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ تو وہ بندہ کہے گا مولا کریم تو بھوک سے پاک ہے، میں کیوں کر تجھ کو کھانا کھلاتا؟ تو اللہ فرمائے گا کہ وہ فلاں شخص تیرے ہمسائے میں بھوکا تھا، رات کو بھوکا سو گیا، تو نے اس کو کھانا نہ کھلایا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو ایسے ہی ہے جیسے تو مجھ کو کھلا رہا۔ یہ ہے دین اسلام جو آج ہمارے ممبروں سے بیان نہیں کیا جاتا، ہمیں قصے کہانیاں سنائی جاتی۔ پھر ایک اور شخص سے کہا جائے گا کہ میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، تو وہ کہے گا مولا کریم تو پیاس سے بھی بے نیاز ہے، میں کیوں کر تجھ کو پانی پلاتا؟ تو اللہ فرمائے گا کہ وہ شخص پیاسا تھا، تو جانتا تھا، مگر تو نے اس کی پیاس نہ مٹائی۔ اگر تو اس کی پیاس مٹاتا، اس کو پانی پلاتا، تو ایسے ہی تھا جیسے تو نے مجھ کو پانی پلایا۔ پھر اللہ کریم فرمائے گا ایک شخص سے کہ وہ میں بیمار تھا، تو نے میرا حال ہی نہ پوچھا، تو وہ شخص کہے گا مولا کریم تو ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔ تو اللہ کہے گا کہ اے بندے، تیرے محلے میں فلاں شخص جو تھا وہ بیماری کی حالت میں پڑا ہوا تھا، تو نے اس کی جا کر عیادت نہیں کی، اگر تو اس کا حال پوچھ لیتا تو ایسے ہی تھا جیسے تو میری عیادت کر رہا۔ اب دیکھیں رب کریم کی شان دیکھیں، وہ کتنا غفور و رحیم ہے کہ وہ اپنے بندے پر عمل کیے ہوئے کو کہتا ہے کہ تو نے میرے ساتھ عمل کیا۔ یہ تلقین ہے، یہ انسان کو سمجھانے کی بات ہے کہ بندے اس کو ہلکا نہ جان، جو تو میری راہ میں دے رہا ہے تو کسی پر احسان نہیں کر رہا، تو وہ مجھ کو دے رہا ہے، مجھ کو دے رہا ہے۔ تو اگر یہ فلسفہ انسان کو سمجھ آ جائے نا کہ جو کچھ میں دے رہا ہوں وہ رب کریم کے دست اقدس پر میں دے رہا ہوں، تو پھر انسان کو دیتے ہوئے کبھی بھی سوچ نہ آئے کہ یار میں یہ کیا کر رہا ہوں، پھر تو انسان فراخ دلی سے دے۔ میں نے پہلے آپ سے کہا تھا نا کہ وہ لے بھی لیتا ہے کہ نہیں لے سکتا، وہ قادر ہے کہ نہیں ہے، جو دے سکتا ہے وہ، تو یہ اس کی مہربانی ہے نا کہ وہ لیتا نہیں، وہ مانگتا ہے، حالانکہ وہ مانگنے سے بے نیاز ہے، وہ ہمارے مال کا محتاج، وہ بے نیاز ہے، مگر یہ اس کی لج پالی ہے، وہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ بندے میں تجھے موقع دے رہا ہوں
کہ میں تم سے مانگ رہا ہوں اس بندے کی وساست سے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مجھے دیتا ہے کہ نہیں دیتا۔ پھر قرآن کریم میں اللہ کے نبی ارشاد فرمایا کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ عطا فرمائے۔ یہ سارا مضمون قرآن کریم کا ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو سمجھ یہ آئی کہ اللہ کریم جو بندے کے ساتھ بندے کا تعلق ہے نا، اس کو اچھا دیکھنا چاہتا ہے۔ اور پھر یہ بھی قید نہیں لگائی اللہ اور اللہ کے رسول نے کہ جس کو دیا جائے وہ کلمہ گو ہی ہو۔ کوئی بھی آپ کے در پہ سوال کرنے کے لیے آ جاتا ہے تو آپ اس کو اللہ کا بندہ سمجھ کر اس کے محتاجی کو دور کریں، چاہے وہ عیسائی ہے، یہودی ہے، سکھ ہے، رب کو ماننے والا ہے یا نہیں ماننے والا، اللہ کے ہاں یہ چیز وہ نہیں دیکھتا۔ وہ کہتا ہے بس میرا بندہ آیا تھا میرا۔ اب جو رب کو نہیں مانتے کیا وہ اللہ کے بندے نہیں ہیں؟ وہ کہتا ہے میں الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو ساری کائناتوں کو پالنے والا ہے۔ اب جو ساری کائناتوں میں کیا وہ جو رب کو نہیں مانتے وہ شامل نہیں ہے نا جی؟ تو جب وہ سب کو بغیر حساب و کتاب کے اور بغیر دیکھے کہ اس کا نام محمد ہے کہ یونس ہے کہ یونس مسیح ہے کہ شریف محمد ہے، کیا نام ہے، کیا اس کا مذہب ہے، کیا اس کا عقیدہ ہے، کیا اس کا مسلک ہے، یہ مجھے مانتا ہے کہ نہیں مانتا، اس کے باوجود وہ سب کو دیتا چلا جا رہا ہے۔ یہ جو شان ہے رب کریم کی، اس کا مظہر جو ہے نا انسان کو بننا چاہیے۔ ایمان والا وہی ہے جس میں سے اللہ کریم کی سہا نظر آئے، اللہ کریم کی غنا نظر آئے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سہا کی جھلک نظر آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے، جو شخص اس کو اپنا نہیں سکتا وہ ایمان کا دعویٰ نہیں کر سکتا، فضول ہے اس کا دعویٰ۔ بھائی آپ کا عمل جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالف ہو اور آپ کہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہوں، یہ محض زبان سے جو ہے نا آپ اقرار کر رہے ہیں، یہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو بات ہے نا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ بہت بڑا عمل ہے، یاد رکھیے۔ اور اس سے انسان کا تکبر جاتا ہے، انسان کی نخوت ختم ہوتی ہے، انسان کا تصور مالکیت جو ہے وہ ذبح ہوتا ہے کہ میں مالک نہیں ہوں، مالک وہ ہے جس نے مجھ کو دیا اور پھر حکم دے رہا ہے کہ اب دو اس کو میرے رستے میں تقسیم کرو۔ تو یہ جو انا اور میں ہے نا، اس کو رب کریم ذبح کر رہا ہے اور یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اب کون ہے جو میرے رستے میں خرچ کرتا ہے، کون ہے جو میرے رستے میں خرچ کرتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر سند اور کیا رب کریم آپ کو دے کہ اب بندے میں تجھ سے وصول کرنے والا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ بڑا ہی توبہ قبول فرمانے والا اور نہایت مہربان۔ پھر آگے رب کریم نے ارشاد فرمایا وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتَدْرَكُونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور وہ یہ بھی فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم عمل کرو، ان قریب تمہارے عمل کو اللہ بھی دیکھ لے گا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور اہل ایمان بھی، اور تم ان قریب ہر پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والے رب کی طرف لٹائے جاؤ گے، سو وہ تمہیں ان اعمال سے خبردار فرما دے گا جو تم کرتے رہتے تھے۔ اب رب کریم نے یہ فرمایا کہ تم جو بھی عمل کرو نا، عمل کرو جو رب کریم اور میرا محبوب کہہ رہا ہے نا، جیسے اس پر عمل کرو، ان قریب جو ہے وہ تمہارا رب بھی دیکھ لے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ رب دیکھ نہیں رہا، اب یہ اس وقت کی بات کی جا رہی ہے جب رب کریم کے سامنے آپ نے اور میں نے پیش ہونا ہے، بلکہ ہر انسان نے پیش ہونا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تیرا کوئی عمل بھی ضائع نہیں جائے گا بندے، اس ایمان کی قوت کے ساتھ خرچ کر اللہ کے راستے میں کہ جو کچھ بھی تو نے دیا وہ ضائع نہیں جائے گا۔ ان قریب تیرے اس عمل کو میں بھی دیکھوں گا اور میرا محبوب بھی دیکھے گا اور ایمان والے بھی دیکھیں گے۔ جب اللہ کے ہاں انسان کی پیشی ہوگی تو ان کے نامہ اعمال کو پیش کیا جائے گا، اور پھر جب وہاں پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں پر لوگوں کو جب مقامات عطا کیے جائیں گے تو سارا زمانہ دیکھے گا، جس کو جو مقام ہوگا ساری کائنات دیکھے گی نا۔ جب لوگوں کے لیے مسندیں لگائی جائیں گی، کسی کو کرسی عطا کی جائے گی، کسی کو صوفے پہ بٹھایا جائے گا، قلین بچھائے جائیں گے، ریشمی لباس پہنائے جائیں گے، سونے کے تاج پہنائے جائیں گے، یہ سارا کچھ انسانوں کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ یہ رب کریم بتا رہا ہے کہ وہ اس دن دیکھے گا، رب بھی دیکھے گا، رب کا رسول بھی دیکھے گا اور وہ ایمان والے بھی دیکھیں گے تمہارے ان اعمال کو جو تم آج کر رہے ہو۔ لہذا عمل سے باز نہ آؤ، نیک اور صالح عمل کرتے رہو، ان کا اجر جو ہے قیامت کے تمہارے پر یہ ظاہر ہوگا۔ تو اللہ فرما رہا ہے ان قریب وہ سارے اعمال جو ہے تم سے ابھی پوشیدہ ہیں،
لوگوں سے جو پوشیدہ ہیں وہ سارے کے سارے اعمال جو ہیں وہ تم پر ظاہر کر دیے جائیں گے، اور اس بات پر بھی یقین کامل رکھو کہ تم نے اس رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے جو ہر ظاہر اور پوشیدہ بات کو جاننے والا ہے۔ یعنی کہ جو ہم ظاہراً کرتے ہیں، ظاہراً جو ہم کرتے ہیں وہ تو ہر نگاہ دیکھتی ہے، مگر جو ہم پوشیدہ کرتے ہیں، چھپ کر کرتے ہیں، وہ کوئی اور دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ کہتا ہے وہ میں تو دیکھ رہا ہوں، اور میرے پاس تم نے آنا ہے جس سے کوئی بھی تمہارا عمل پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ اور یہ دل کی حالت کی بھی بات کی جا رہی ہے کہ جو تو خرچ کرتا ہے، میں وہ تیرا جو پوشیدہ اندر چھپا ہوا ہے نا، تیری نیت جو ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ ظاہر تو مال دے رہا ہے، کسی کے ہاتھ پر تو دے رہا ہے، کسی پر خرچ کر رہا ہے، کسی یتیم کی، بیوہ کی، مسکین کی مدد کر رہا ہے، تیرے ظاہر کو بھی میں جانتا ہوں اور تیرے اندر کے حال کو بھی میں جانتا ہوں۔ بندے یہ بھی یاد رکھ، خرچ کرتے ہوئے اس بات کو کبھی نہ بھولنا کہ رب تیرے اندر کی پوشیدہ نیت کو بھی جانتا ہے۔ میں اس لیے آپ پر نیت پر زیادہ زور دیتا ہوں کہ اپنے ہر عمل میں اپنی نیت کو درست رکھیں۔ ظاہری اعمال کو دنیا دیکھتی ہے، رب آپ کے ظاہر کو نہیں دیکھتا۔ ظاہری اعمال پر فیصلہ رب کریم نہیں کرے گا، رب جب فیصلہ کرے گا تو آپ کے باطن پر فیصلہ کرے گا کہ تیرے دل کے اندر کیا بات تھی۔ یہ جو تم نے مال خرچ کیا، یہ دنیا کو دکھانے کے لیے کیا یا مجھ کو راضی کرنے کے لیے کیا؟ تو یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ وہ تو نے اس رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے جو تیرے اندر چھپی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے بندے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ تم ان سارے اعمال سے میں خبردار کر دوں گا جو تم کرتے تھے۔ تو وہاں سارے کا سارا انسان کے سامنے ان کے اعمال کا شیشہ اللہ کریم سامنے کھڑا کر دیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے انسان کی ویڈیو فلم بن رہی ہے، تمثیلاً میں بات کر رہا ہوں اور حقیقتاً بن رہی ہے۔ اب وہ کیا طریقہ کار ہوگا، کیا نظام ہوگا، وہ اللہ بہتر جانتا ہے، مگر وہاں انسان انکار نہیں کر سکے گا۔ جیسے انسان کی ساری ویڈیو بنی ہوئی ہے، وہ اللہ کے ہاں وہ ریکارڈ ہے، پڑا ہوا ہے، جب انسان انکار کرے گا تو وہ ویڈیو اس کے سامنے کی جائے گی، دیکھ ہے بندے کہ یہ تو نہیں ہے، وہاں انکار نہیں ہو سکے گا۔ تو لہٰذا اللہ یہ بات سمجھا رہا ہے کہ بندے جو بھی عمل کرنا، اس بات کو ذہن میں رکھ کے کر کہ تو ساری دنیا سے اپنے مال کو پوشیدہ کر سکتا ہے، مجھ سے چھپ نہیں سکتا۔ لہٰذا اس لیے اپنے اعمال کو کرتے ہوئے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ رب کریم جو ہے میرے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، چاہے عمل خیر ہو چاہے عمل شر ہو۔ اور جب یہ عقیدہ ایمان کی حد تک انسان اپنا لیتا ہے نا کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر عمل شر سے رب کریم اس کو محفوظ بھی کر لیتا ہے اور خود محفوظ ہو جاتا ہے۔ خوف ہو نا جی، آپ دیکھتے ہیں بازار میں کئی مقامات پر، سوسائٹیوں میں جائے نا، وہاں پر لکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، تو جہاں کیمرہ لگا ہو وہاں پر چوری و چکاری کم ہو۔ کیوں؟ اس کا خوف ہوتا ہے کہ میں پکڑا جاؤں گا، تو وہ کہتا ہے کہ میں تو ہر وقت دیکھتا ہوں، اندھیری رات میں کالے پتھر پر چلتے ہوئے کالے کیڑے کو بھی وہ دیکھ رہا ہے، یار اس کی نظر سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ لہذا اپنے عمل کرتے ہوئے اس بات کو اپنے مد نظر رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔